अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान के सियासी महाज पे बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून के जो सपोर्टर्स और वोटर्स मियाँ दे नारे लगा रहे थे, मियाँ नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनता देखना चाह रहे थे, उनको बड़ी मायूसी हुई है क्योंकि एक बार फिर हमें पीडीएम की शहबाज शरीफ की हुकूमत देखने को मिल रही है। और ज़ाहिरी बात है, जो इश्तिहारात बड़े बड़े अखबारात में छापे गए थे इलेक्शन से पहले, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और बड़ी तादाद में लोग नून लीग के जलसों में भी आते थे और शायद वोट वाले दिन वोट डालने निकले ही इस वजह से थे कि शायद नवाज शरीफ का दौर वापस आ जाए। मगर क्या हुआ? दिखाया कुछ गया और हुआ कुछ। शहबाज शरीफ का दौर वापस आ रहा है और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बज़ाहिर एक वो कह रहे हैं कि असूली फ़ैसला किया है कि हम इस तरह की हुकूमत में नवाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म बनना पसंद नहीं करेंगे। इस तरह की हुकूमत में शहबाज शरीफ इसी काम के लिए हैं, उनके हवाले बज़ाहिर ये अब हुकूमत की जा रही है और वज़ारत उस्मा भी। और तो और जो मुस्लिम लीग नून के पुराने इत्तेहादी हैं, शहबाज शरीफ के अपने इत्तेहादी, वो भी अब शहबाज शरीफ का साथ छोड़ गए हैं। मौलाना फजल रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह कुछ देर पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि वो इलेक्शन के नताइज को नहीं मानते और वो अपोजिशन में बैठेंगे, बल्कि उन्होंने नून लीग को और नवाज शरीफ को भी दावत दी है कि वो भी उनके साथ अपोजिशन में बैठें। इलेक्शन के अमल और इलेक्शन के नताइज पे ख़ुद एक इत्तेहादी की तरफ से इस तरह का सवाल उठाया जा रहा है, मगर शहबाज शरीफ खुश हैं और वो जल्द ही अपनी काबीना का ऐलान भी करेंगे और असम्बली से एतमाद का वोट भी लेंगे। मुस्लिम लीग नून के एक डाई हार्ड वर्कर और सीनियर रहनुमा, जो मुस्लिम लीग नून का एक गढ़ समझा जाता था गुजरावाला, वहाँ के जनाब खुर्रम दस्तगीर खान, वो आज सहाफ़ी प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हैं। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, ये मुस्लिम लीग नून का जो किला है गुजरावाला, ये कैसे गिर गया, इसकी दीवारों में शिगाफ कैसे पड़े? और ऑब्वियसली आपके पास भी बहुत सी मालूमात होंगी और आपने भी बड़ी खंदा पेशानी से अपनी शिकस्त को तस्लीम तो कर लिया है। ज़ाहिर बात है, अब इसका और कोई हल नज़र भी नहीं आता, मगर ये हुआ क्या है? और फिर आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या नून लीग को हुकूमत बनानी चाहिए थी या नहीं। पहले आप ज़रा अपने किले का हाल तो बताएं कि वहाँ पे शिगाफ कैसे पड़ा। जी, अभी इसके जो हतमी कोई फैसला तो हम नहीं कर सकते। सिर्फ ये है कि नताइज बड़े तशवीशनाक हैं, क्योंकि गुजरावाला जिसने 2018 के बदतरीन हालात में भी टूटी कौमी असम्बली की नशिस्तें और पूरी सूबाई असम्बली की नशिस्तें जो हैं वो मोहम्मद नवाज शरीफ को दी थी, तो इस दफा जो है हमने ये देखा है कि 6 में से जो 4 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वो लॉस हुई हैं और सूबाई असम्बली में भी तकरीबन 50% नशिस्तें जो है वो भी लूज हुई हैं। तो एक तशवीश है और असल में शायद हम सब इस पर खुले दिल से अपनी राय का इजहार कर देते, लेकिन ये इंतखाब इस किस्म का हुआ है कि जिसपे जीतने वाले की जीत भी मशकूक है और हारने वाले की हार भी मशकूक है। तो एक अजीब मकबसे में पाकिस्तान की सियासत दाखिल हो गई और इसीलिए आप देख रहे हैं कि वफाक में जो हुकूमतें बननी है उसके बारे में कितनी मुतजाद राय हैं। मुख्तलिफ जमातें जो इकट्ठी थी वो फर्क फैसले कर रहे हैं, क्योंकि नजर तो यही आया कि ऐसे इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम हासिल करना मजीद मुश्किल हो गया। मगर आप तो खुर्रम दस्तगीर साहब बहुत पुराने सियासतदान हैं। इलेक्शन लड़ना तो एक साइंस है जिसमें आप बड़े साइंसदान हैं। तो क्या कोई फॉर्म 45 का मसला था आपके हलकों में, या साद रफ़ीक साहब के हलकों में जावेद लतीफ़, राना सनाउल्लाह, ये सब हार गए? तो क्या कोई फॉर्म 45 का मसला था, या पोलिंग एजेंटों को दिए नहीं गए, या दादोशुमार रिटर्निंग अफसरों ने बदल दिए जैसा कि दूसरे हलकों से शिकायत आ रही है? ये हुआ क्या है, कुछ बताएं तो सही, कोई सबूत, कोई बात है एविडेंस। जो आप कर रहे हैं, क्योंकि जब तक तो वोटिंग का अमल जारी था तब तक हम अल्लाह ताला के करम के बड़े शुक्रगुजार थे और यूं महसूस होता था कि हमारे सामने कोई मुखालिफ मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे जैसे नताइज आना शुरू हुए तशवीश बढ़ती गई और फिर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जो फासला है वो तवील होता गया और
جس میں فارم 45 جو پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ ہے اور فارم 47 جو ریٹرننگ افسر جاری کرتے ہیں۔ لہذا وہ ایک داستان ہے جس کو ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس قسم کی شکایتیں آئیں پولنگ کے دوران کہ پولنگ اسٹیشن سے مہر جو ہے ایک جگہ سے بار بار غائب ہو رہی ہے۔ 2-3 جگہ پہ جو بیلٹ پیپرز تھے وہ 12 بجے دوپہر ہی ختم ہو گئے، حالانکہ اس کی کوئی اتنی ووٹنگ ہی نہیں ہوئی تھی کہ 800 یا 1000 بیلٹ پیپر جو ہے وہ استعمال ہو جائے۔ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ صبح 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک جو جماعت کامیاب ہوئی ہے یا امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، ان کی کوئی بھی جو شواہد پولنگ اسٹیشن پر موجود نہیں تھے۔ یہ تو جب باکس کھلا ہے تو ہم سب پر یہ انکشاف ہوا۔ اچھا، باکس کھلا ہے تو واقعی ووٹ نکلے ہیں آپ کے خلاف، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو باکس تھا اور پھر اس باکس کے بنیاد پہ جو ریٹرننگ افسر نے نتائج ظاہر کیے ہیں ان کے بارے میں ہمیں شدید تحفظات۔ چلیں ٹھیک ہے، یعنی جو فارم 47 ہے اس پہ تحفظات ہیں۔ بہرحال کوئی پیٹرن دیکھ رہے ہیں، کوئی رجحان دیکھا آپ نے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو سمجھے جاتے تھے کچھ سیاستدان، جیسے میں نے نام لیے سعد رفیق صاحب، جاوید لطیف، رانا ثناء اللہ، یہ ہارے ہیں، اور اس پہ کوئی پیٹرن نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی پیٹرن تو میں آپ کے سامنے ضرور آپ کے توسط سے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پیٹرن کوئی نہیں ہے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں جی ایک لہر اٹھی خیبر پختونخوا سے، لیکن وہ شمالی پنجاب میں آ کر ختم ہو گئی، اور پھر راول پنڈی اور اٹک اور چکوال اور جہلم میں مسلم لیگ نون کی کامیابیاں ہوئیں، لیکن جہلم دریائے جہلم کو پار کرتے ہی پھر جو ہے ہمیں اس لہر کے آثار نظر آنا شروع ہوئے، اور وہ پھر آثار جو ہیں وہ پاک پتن تک گئے، کیونکہ ملتان اور اس کے آگے کراچی تک پھر لہر کہیں نظر نہیں آئی۔ تو لہر صرف جو ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے جو وسطی پنجاب ہے جہاں غالباً مسلم لیگ نون کا سب سے بڑا سٹرونگ ہولڈ تھا، اس کو کمزور کرنا مقصود تھا۔ لیکن یہ کون کر رہا تھا آپ کے خیال میں؟ یہ کوئی مصنوعی لہر اگر تھی تو کون یہ لہر پیدا کر رہا تھا؟ جی لہر پیدا کرنے والے وہی ہیں جو پہلے بھی پی ٹی آئی کو لے کر آئے تھے۔ یہ اس وقت کہنا مشکل ہے، شاید آپ ہماری اس معاملے میں رابری کر سکیں کہ کیا مقصد جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا جو سائز ہے اس کو کٹ ڈاؤن کرنا تھا، یا ایک اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ اس قسم کی مخلوط حکومت آئے جو کہ پھر آزادانہ طور پر خود مختار ہو کر فیصلے نہ کر سکے۔ یہ اس پہ ایک ایسا انتخاب ہے جس کے اوپر سوالات ہیں، اور 2018 سے بھی زیادہ محیب سوالات کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج پریس کانفرنس میں بڑی اہم ایک بات کی اور مطالبہ بھی کیا ہے نون لیگ کے لیے، وہ آپ کو سناتے ہیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں۔ الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یرغمال رہا ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ فوج کا 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے۔ قوم نے جیسے کہیں غداروں کو مینڈیٹ دیا ہے، اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے۔ میں مسلم لیگ نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم مل کر اپوزیشن میں بیٹھیں۔ ہم پارلیمنٹ میں تحفظات کے ساتھ جائیں گے، اپنی حیثیت میں جائیں گے، جو ہماری پارلیمانی حیثیت ہوگی اپنی آواز وہاں پر ہم بیان کریں گے۔ ہم کسی بھی پارٹی کے ساتھ کوئی اتحادی نہیں ہے، ہم کوئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ یا کسی کے تابع دار نہیں ہیں۔ تو غلام دستگیر خان صاحب، اکرم دستگیر خان صاحب، آپ کو تو باقاعدہ دعوت مل گیا کہ اپوزیشن میں بیٹھیں، اور مجھے پتہ چلا آپ نے بھی اپنی قیادت کو یہی مشورہ دیا تھا کہ اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے۔ میرا یہ مشورہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے دی جائے اور محمد نواز شریف صدر پاکستان بنے، اور ہم اپوزیشن میں بیٹھیں مرکز میں، ایک بھرپور مزاحمت کریں، لیکن اس گارنٹی کے ساتھ کہ اگر پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو کہیں سے کوئی عدم اعتماد کا چیلنج آتا ہے تو ہم ان کو سپورٹ کریں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ حکومت گرے۔ تو آپ کے خیال میں نواز شریف نے پسند نہیں کیا وزارت عظمیٰ لینا، تو پھر جس چیز کو نواز شریف اپنے لیے پسند نہیں کر رہے تھے انہوں نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کیوں پسند کر لی؟ جی دیکھیے،
بہرحال قوم نے اور ملک نے آگے بڑھنا ہے. ایک انتخاب اس کی جو ساکھ ہے وہ جیسی بھی ہو. تو پھر نواز شریف اس قوم کو آگے لے کے نہیں چل سکتے تھے؟ شہباز شریف کیوں؟ جی انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ جو کہ شہباز شریف صاحب کے پاس ایک مخلوط حکومت چلانے کا بھی حالیہ تجربہ ہے. خرم تسکیر صاحب آئی ایم سوری، یہ تجربہ جو آپ کہتے ہیں نا حکومت چلانے کا، مخلوط حکومت کا، کیا نواز شریف جیسے قومی لیڈر کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں اور مخلوط حکومت کو لے کے آگے چل سکے؟ اگر وہ اس کام کو ایک دھندا سمجھتے ہیں اور گندا ہے پر دھندا ہے، تو یہ دھندا اس کام کے لیے انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ نہیں، گندا نہیں ہے، نہ ہی دھندا ہے. میاں نواز شریف کی یہ خواہش تھی کہ اگر پاکستان کے عوام انہیں ایک بھرپور مینڈیٹ دیتے تو تاکہ وہ آزادانہ اور خود مختاری سے فیصلے کر سکتے. تو اب یہ شہباز شریف صاحب آزادانہ اور خود مختاری سے فیصلے نہیں کر سکیں گے، یہ آپ تسلیم کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے نا، ان کو تو پھر جو تمام ہمارے ہواری ہیں، جو چاہے حکومت کا حصہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن جو ابھی ان کی جو اکثریت ہے قومی اسمبلی میں جس کا حصہ بنیں گے، ان کے ساتھ ہر قدم پر مشاورت کرنی ہوگی. تو یہ جو عمل ہے، یہ وہ مشاورت ہے جو نواز شریف کرنا پسند نہیں کرتے، اور یہ بلیک میلنگ کو وہ برداشت نہیں کرتے، اس لیے شہباز شریف صاحب کو آگے کر دیا. نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اگر انہوں نے وزارت عظمیٰ کا چارج سنبھالنا ہے تو وہ بہتر حالات میں آ کر اپنی جو صلاحیتیں ہیں قائدانہ وہ دے سکتے ہیں. سر اب اس کے بعد بہتر حالات کب آئیں گے خرم تسکیر صاحب؟ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ لندن سے آنے سے پہلے ہی یہ ایک ڈیل کا حصہ تھا کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنیں گے، وہ صرف لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے اور ووٹ ڈلوانے کے لیے اپنے آپ کو وزارت عظمیٰ کے لیے پیش کریں گے؟ میرے پاس تو ایسی کسی ڈیل کی کیونکہ معلومات نہیں ہے تو میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا. لیکن مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں، جس میں میں بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، ہم سب کی یہ خواہش تھی اور ابھی بھی ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف جو اب قومی اسمبلی کے رکن بھی بن گئے ہیں، کہ وہی قیادت کریں. لیکن انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے جس پر ہم سب ان کے ساتھ کھڑے. تو ابھی تک حتمی فیصلہ تو خیر ہو گیا نا پارٹی کا؟ جی نہیں، فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن اس کی توثیق جو ہے وہ پارلیمنٹری پارٹی کرے گی. جو اب نئے نو منتخب تین ہیں قومی اسمبلی کے، وہ جب ملیں گے تو وہ باقاعدہ طور پر جو کہ طریقہ کار ہے، پارلیمنٹری پارٹی جو نامنیٹ کرتی ہے کہ پارٹی کا امیدوار کون ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا خورم صاحب، یہ آپ بطور ایک سیاستدان یہ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ارینجمنٹ کو؟ یہ جو معاملات ارینجمنٹ ہوا ہے، یہ ایک کابینہ میں بھی نہیں بیٹھنا آپ کے کسی اتحادی نے، آپ کے ساتھ حکومت میں بھی شامل نہیں ہونا، اور آپ کو وزیر اعظم بھی انہوں نے، وزارت عظمیٰ بھی آپ کو انہوں نے تھما دی ہے، اور پھر اپوزیشن بلکہ پارلیمنٹ میں آپ کی پالیسیوں پہ وہ تنقید بھی کریں گے. تو یہ کیسی ارینجمنٹ ہے اور اس پہ شہباز شریف صاحب یا آپ کی پارٹی کیسے راضی ہو گئی؟ جی میں تو مجھے تشویش ہے کہ یہ ایک بہت ہی یعنی ایسی حکومت چلانا بہت مشکل ہوگا. اس کو مستقل بنیادوں پر، خاص طور پہ جہاں معیشت کے بارے میں کچھ بہت بڑے اور کلیدی فیصلے درکار ہیں، وہاں بھی مشکل ہوگی. خارجہ پالیسی کے معاملے میں بھی کلیدی فیصلے درکار ہیں، وہاں بھی مشکل ہوگی. تو لہٰذا ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں کہ آپ نے ایسے اتحادیوں کو لے کر چلنا ہے جو کابینہ کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کسی وقت جو حکومتی بینچز ہیں اس پر ایک احجام ہی برپا رہے گا کہ ہر دفعہ مثلا ابھی 3 مہینے بعد پاکستان کا بجٹ آنا ہے جون میں، اس بجٹ کو پاس کروانے کے لیے بھی ایک پوری ایکسرسائز کرنی ہوگی، کیونکہ جو لوگ اب کابینہ میں نہیں ہیں ان کے ووٹ حاصل کریں گے تو ہم بجٹ پاس کروا پائیں گے. تو اس حکومت کو قدم قدم پر، جو آنے والی حکومت ہے، قدم قدم پر ایک مشاورت اور گفتگو اور جو کنسنٹ ہے وہ حاصل کرنی ہوگی. تو بڑا ایک پیچیدہ اور مشکل چیلنج ہے شہباز صاحب کے سامنے. اور آبویسلی مشکل تب بھی ہوگا جب نواز شریف صاحب قومی اسمبلی میں اپنے بھائی کی ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھے ہوں گے، مگر وہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے اور نہ ہی وہ اپوزیشن میں ہوں گے. اس حوالے سے بہت سے سوالات جو اٹھ رہے تھے نواز شریف صاحب کے مستقبل کے کردار کے حوالے سے، تو مریم نواز شریف جو کہ ایک نامزد وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی،
ان کی طرف سے ایک میسج بھی ہے، ٹویٹ بھی ہے، جس میں وہ کلیئر کر رہی ہیں کہ اگر یہ مطلب اخذ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف سیاست سے کنارہ کش ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ اگلے 5 سال وہ نہ صرف بھرپور سیاست کریں گے بلکہ وفاق اور پنجاب میں اپنی حکومتوں کی سرپرستی بھی کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی، ہم بھی یہی توقع کرتے ہیں۔ اب بھی زیادہ دیر نہیں ہے، بہت سارے معاملات اب واضح ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے لیاقت بلوچ صاحب سے، نائب امیر جماعت اسلامی، اور یہ وہ پارٹی ہے جن سے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں ہاتھ ملا کے خواتین کی مخصوص نشستیں حاصل کرنا چاہ رہی تھی، مگر ہوا کیا؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔